खौफ पर काबू पाना। तारुफ खौफ इंसानी ज़िंदगी का एक फितरी और लाज़मी जुज़ है। ये वो जज्बा है जो हमें ख़तरात से ख़बरदार करता है और फौरी हिफाजती इक़दामात लेने में मदद देता है। मगर जब खौफ मामूल से बढ़ जाए, ज़िंदगी के रोज़मर्रा पहलुओं को मुतासिर करे और फ़ैसले लेने की सलाहियत को कम कर दे, तो इसे काबू में लाना ज़रूरी हो जाता है। ये मज़मून खौफ की नौइयत, इसके असबाब, जिस्मानी और नफ्सियाती असरात और अमली हिकमत अमलियाँ तफसील से बयान करेगा, ताकि क़ारीन खुद भी खौफ पर मुअस्सिर तरीके से काबू पा लें। खौफ क्या है? खौफ एक न्यूरोलॉजिकल और नफ्सियाती रद्द अमल है जो हकीकी या मकसूरा खतरे के जवाब में वजूद में आता है। जब हमारा दिमाग खतरे का इशारा महसूस करता है तो एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स खूब में खारिज होते हैं, जिससे दिल की धड़कन, तेज सांस में तेजी और पट्ठों में कशीदगी पैदा होती है। ये सब हमारे जिस्म को जंग अपरवाज के लिए तैयार करते हैं। खौफ की अक़साम। फितरी खौफ वो खौफ जो बका के लिए ज़रूरी होता है, मसलन आग गिरने से बचने का खौफ, आर्ज़ हालत में खौफ, मखसूस सूरत हाल में पैदा होने वाला खौफ, जैसे इम्तिहान से पहले अवामी तकरीर के दौरान। फोबियाज़ मखसूस चीज़ हालत का हद से ज़्यादा और गैर मनतिकी खौफ, जैसे बुलंदी, मच्छर, बंद जगहों का खौफ, असबियती आदायगी खौफ, लंबे अरसे तक जारी रहने वाला खौफ, इज़्तिराब जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में रुकावट बनता है। खौफ के असबाब। खौफ के पीछे मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं। एक, जीनियाती रुझान। बाज़ लोगों में खौफ इज़्तिराब का रुझान मौरूसी होता है। 2, तंज़ीमी याददाश्त। पिछले तजुर्बात, बचपन पहले के मनफी तजुर्बात मुस्तकबिल में खौफ को जन्म दे सकते हैं। 3, माहौलियाती अवामिल। दबाव, अदम तहफ़्फ़ुज़, मीडिया पर खौफ अंगेज़ मनाजिर का मुस्तकिल सामना। 4, इल्मी और शनाख्ती अमल। मनफी सोच, बदतरीन मुमकिना नतीजे की तवक्को, गैर हकीकी मफरूज़ात खौफ को बढ़ा देते हैं। 5, जिस्मानी सेहत। हार्मोनल अदम तवाज़ुन, नींद की कमी या कैफ़ीन/मुनशियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी खौफ व इज़्तिराब में इजाफा करता है। खौफ के जिस्मानी और नफ्सियाती असरात। खौफ का बार बार तवील मुद्दती सामना करने से कई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। मुस्तकिल थकन, नींद में खलल, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ना, तवज्जो और याददाश्त में कमजोरी, फैसला साजी में दुश्वार, ताल्लुकात में दूरी, समाजी तन्हाई, काम की कारकर्दगी में कमी। शदीद सूरतों में डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसे नफ्सियाती मसाइल का पैदा होना। खौफ के मुस्बत पहलू। खौफ हमेशा नुकसानदेह नहीं होता। मुनासिब मिकदार में खौफ हमें मोहतात बनाता है, खतरात से बचाता है और कभी कभार हमारी कारकर्दगी बेहतर भी करता है। अहम बात यह है कि खौफ कंट्रोल में रहे और ज़िंदगी पर हावी ना हो। खौफ पर काबू पाने के अमली तरीक़े। खौफ को काबू में लाने के लिए मुख्तलिफ साइंसी और अमली हिकमत अमलियाँ हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सकते हैं। नीचे दिए गए इक़दामात को मरहलावार अपना कर आप अपने अंदर खुद एतमादी और सुकून बढ़ा सकते हैं। 1, खौफ को पहचाने और नाम दें। पहला कदम यह है कि आप अपने खौफ को कतई तौर पर पहचानें। इससे पहले कि खौफ आपको कंट्रोल करे, आप खुद से पूछें, मुझे किस बात का खौफ है? क्या यह खौफ हकीकी है या महज एक ख्याल? इसे लिख लें। जब खौफ को अल्फाज में ढाल कर देखा जाता है तो वो अक्सर छोटा महसूस होता है। 2, खौफ की हकीकत का तज्ज़िया करें। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अपने खौफ की मंतिकी जांच करें। इस खौफ के होने के कितने इम्कानात हैं? अगर बदतरीन सूरत पेश आए तो इसका हल क्या होगा? इससे आपके ज़हन में खौफ के खाली तसव्वुरात कम होंगे और हकीकत पसंदाना सोच फ़रोग़ पाएगी। 3, सांस की मशक़ें और राम तकनीक। गहरी सांसें, पैरासानी तनफ़ुस, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मस्कल रिलैक्सेशन जैसी तकनीकें आपके आसाबी निज़ाम को सुकून पहुंचाती हैं और फौरी तौर पर जिस्मानी अलामात जैसे दिल की धड़कन को कम करती हैं। रोज़ाना 10-15 मिनट की मुराक़बा और ज़हनी सुकून की मशक़ें बहुत मुफीद हैं। 4, धीरे धीरे सामना करें। एक्सपोजर का उसूल। अगर आप मखसूस चीज़ या सूरत हाल से डरते हैं तो छोटे मराहिल में इसका सामना करना बेहतरीन रास्ता है। मसलन अगर आप अवामी तकरीर से डरते हैं तो पहले अपने दोस्तों के सामने मुख्तसर बात करें, फिर छोटी जमात में और आहिस्ता आहिस्ता बड़े मजमा तक। बड़ी मुस्तकिल मश्क से खौफ की शिद्दत कम होती जाती है। 5, मुस्बत खुद कलामी। पॉजिटिव। अपने अंदर से आने वाली मनफी बातों को पहचानें और उन्हें मुस्बत इबारतों से तब्दील कर। मसला में नाकाम हो जाऊंगा की जगह मैंने तैयारी की है और अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा बोले। ये मामूली तब्दीली आपके एतमाद पर गहरा असर डालेगी। 6, अमली तैयारी और मंसूबा बंदी। किसी भी खौफजदा सूरत हाल के लिए अमली मंसूबा बना। आमदहान इंटरव्यू
سفر کے لیے پہلے سے تیاری کر جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے ہر ممکن تیاری کر لی ہے تو خوف خود بخود کم ہو جائے گا۔ 7 جسمانی صحت کا خیال رکھیں، باقاعدہ ورزش، مناسب نیند اور متوازن غذا آپ کے موڈ اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ کیفین اور نشے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ اضطراب کو بڑھا سکتے ہیں۔ 8 ذہنی فوکس بدلیں، ڈسٹریکشن ٹیکنیکس۔ جب خوف شدید ہو تو فوری طور پر ایسی مشغولیت اختیار کریں جو آپ کو اس لمحے سے نکال دے۔ ہلکی ورزش، کوئی دلچسپ کتاب، موسیقی یا مختصر واک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ 9 سوچ کی حد بندی کریں، ویری ٹائم ٹیکنیک۔ اگر آپ بار بار خوف و فکر میں مبتلا رہتے ہیں تو روزانہ کسی مخصوص وقت، مثلاً 20 منٹ کا تعین کریں جس میں صرف آپ اپنے خدشات لکھیں اور حل تلاش کریں۔ دن کے باقی حصے میں فکر کو اسی وقت تک محدود رکھیں۔ یہ تکنیک بار بار آنے والے خیالات کو قابو میں رکھتی ہے۔ 10 سماجی مدد حاصل کریں، اپنے خوف کے بارے میں کسی قریبی دوست، رشتہ دار یا مشاور سے بات کریں۔ اکثر بات کرنے سے خوف کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ نئے نقطۂ نظر سے صورتحال دیکھ پاتے ہیں۔ 11 پیشہ ورانہ مدد لیں، جب خوف اتنا شدید ہو کہ روزمرہ کام متاثر ہوں یا ذہنی دباؤ پڑ جائے تو ماہر نفسیات یا کونسلر سے رجوع کریں۔ مکالماتی معالجے، CBT، ایکسپوزر تھراپی یا دیگر مؤثر علاج آپ کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ماہرین دوائی، مثلاً اینٹی اینگزائٹی ادویات، تجویز کرتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ طبی مشورہ کے بعد ہی لینی چاہیے۔ روحانی یا مذہبی طریقے، بہت سے لوگوں کے لیے دعا، نماز اور روحانی مشقیں ذہنی سکون اور امید دیتی ہیں۔ روحانی اعتقادات کا سہارا لے کر بھی خوف کو کم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً جب وہ انسان کے اندر اطمینان اور امید پیدا کریں۔ 13 مقصد بنائیں اور چھوٹے قدم اٹھائیں، بڑی تبدیلی ایک دم نہیں آتی۔ روزانہ چھوٹے قابل حصول مقاصد مقرر کریں اور ان پر عمل کریں۔ ہر چھوٹا قدم آپ کے اعتماد کو بڑھائے گا اور خوف پر قابو پانے میں مدد دے گا۔ 14 خود کو معاف کریں اور غیر معیاری توقعات چھوڑ دیں۔ خوف کی جڑ اکثر خود سے غیر حقیقی یا کمال پسندی توقعات بھی ہوتی ہیں۔ خود پر ہمدردی رکھیں اور سمجھیں کہ غلطیاں انسان کا حصہ ہیں۔ خود کو معاف کرنے سے خوف کی شدت کم ہوتی ہے۔ عملی مثال، ایک منظرنامہ۔ فرض کریں احمد کو ڈرائیونگ کا ڈر ہے کیونکہ وہ ایک حادثے کا سامنا کر چکا ہے۔ وہ درج ذیل اقدامات کر سکتا ہے۔ 1 خوف کی درست شناخت، وہ اپنے ڈر کو لکھے گا۔ تیز رفتار کنٹرول کھونے کا تصور۔ 2 حقیقت کا تجزیہ، کتنے واقعات میں واقعی کنٹرول ختم ہوا؟ کیا وہ کبھی بغیر حادثے کے گاڑی چلا چکا ہے؟ 3 سانس اور آرام کی مشقیں روزانہ انجام دے گا۔ 4 چھوٹے مراحل میں گاڑی چلائے گا، پہلے ایک محفوظ پارک میں، پھر خاموش سڑک پر، پھر آہستہ آہستہ مصروف راستوں پر۔ 5 دوست یا انسٹرکٹر کے ساتھ مشق کرے گا اور ہر کامیابی کو منائے گا۔ 6 اگر ضرورت محسوس ہو تو ایک ماہر نفسیات سے CBT سیشن لے گا۔ یہ منظم طریقہ کار احمد کے خوف کو کم کرے گا اور آہستہ آہستہ اسے خود اعتماد ڈرائیور بنا دے گا۔ مستقل مزاجی اور صبر، خوف پر قابو پانا فوری عمل نہیں ہوتا ہے۔ محنت، مستقل مزاجی اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض روز اچھا محسوس کریں گے اور بعض دن پیچھے جائیں گے، مگر مستقل عمل کی صورت میں بہتری یقینی ہوتی ہے۔ اپنے ہر چھوٹے کامیابی کو نوٹ کریں اور خود کو انعام دیں جب مدد فوری درکار ہو۔ اگر کسی کو پینک اٹیک، خود کو نقصان پہنچانے کا خیال یا انتہائی دباؤ محسوس ہو تو فوری طور پر قریبی ہیلپ لائن، ماہر نفسیات یا طبی مرکز سے رابطہ کریں۔ ایسے حالات میں فوری مدد جان بچا سکتی ہے۔ خلاصہ و نتیجہ، خوف ایک فطری جز ہے، مگر جب وہ زندگی پر حاوی ہو جائے تو اسے قابو کرنا ضروری ہے۔ خوف کی شناخت، منطقی تجزیہ، سانس اور آرام کی تکنیکیں، تدریجی سامنا، مثبت خود کلامی، عملی تیاری، جسمانی صحت، سماجی مدد اور پیشہ ورانہ علاج، یہ تمام طریقے مل کر آپ کو خوف سے آزاد کر سکتے ہیں۔ مستقل عمل، صبر اور خود پر رحم آپ کی راہ میں سب سے بڑی مدد ثابت ہوں گے۔ اپنے ذہن کو مثبت بنانے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے اور ضرورت پڑنے پر مدد دینے سے آپ نہ صرف خوف پر قابو پا سکیں گے بلکہ خوف پر قابو پانا۔ تعارف، خوف انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ ہمیں خطرات سے خبردار کرتا ہے، جان بچانے میں مدد دیتا ہے اور بعض حالات میں عمل کی تحریک بخشتا ہے۔ مگر جب خوف حد سے بڑھ جائے، زندگی کے عام کاموں، تعلقات اور ذہنی سکون کو متاثر کرے تو اسے قابو کرنا ضروری ہے۔ یہ مضمون خوف کی نوعیت، اس کے اسباب، اثرات اور عملی طریقوں پر مفصل روشنی ڈالے گا تاکہ قاری خدا اپنے کسی عزیز کے خوف کو سمجھ کر مؤثر طور پر کم کرنے کے قابل بنے۔ خوف کیا ہے؟
بنیادی تعریف خوف ایک نفسیاتی اور جسمانی رد عمل ہے جو خطرے نقصان آگر یقینی کی صورت میں جنم لیتا ہے دماغ کا ایمیگڈالا جو جذباتی رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے خطرے کا سراغ لگا کر فائٹ اپلائی رد عمل چلاتا ہے دل کی دھڑکن تیز سانس کی تیزی مسلس میں کشیدگی اور سوچ میں تیزی یا الجھن یہ رد عمل وقتی طور پر فائدہ مند ہے مگر مستقل غیر متناسب خوف زندگی کو بوجھ بنا سکتا ہے خوف کی قسم ایک فطری خوف نیورمل اڈیپٹیو فیئر حقیقی خطرے کی صورت میں ہوتا ہے مثال کے طور پر آگ اونچی جگہ سے گرنے کا خطرہ جان لیوا صورت حال دو غیر معقول اسوفرادک خوف فوبیاز ایک مخصوص شیعہ حالت سے شدید خوف مثلا سانپ بند جگہیں اڑنا وغیرہ تین انتہائی عمومی خوف جنرلائزڈ اینگزائٹی مسلسل بے چینی اور فکر عام زندگی کے کئی پہلوؤں میں خوف محسوس کرنا چار ہیمیملام خوف پینک اٹیکس اچانک شدید خوف اور خوفناک علامات سانس لینا مشکل دل تیز دھڑکنا مرتے ہونے کا احساس پانچ معاشرتی خوف سوشل اینگزائٹی دوسروں کے سامنے نمائش اور فیصلے کے خوف کی وجہ سے روابط میں رکاوٹ خوف کے اسباب حیاتیاتی عوامل جینیاتی اجینیاتی رجحانات دماغی کیمیائی عدم توازن مثلا سیروٹونن نور ایپینفرین کی کمی یا زیادتی ذہنی و نفسیاتی تجربات بچپن کی تکلیف ٹراما بد تجربات مستقل تنقدسکنی کے عمل خوف دوسرے لوگوں کی مثال سے یا کسی واقعے کو دیکھ کر بھی سیکھی جا سکتی ماحولیاتی سیکھنا حالیہ واقعات حقیقی خطرات بیماری مالی مشکلات تعلقاتی تناؤ غلط سوچ کے انداز منفی مفروضات کمال پسندی صورتحال کو بڑا چڑھا کر دیکھنا خوف کے جسمانی و ذہنی اثرات خوف اگر طویل عرصہ رہے تو اس کے مندرجہ ذیل اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں دل کی بیماریوں کا خطرہ بلڈ پریشر میں اضافہ نیند کی خرابی انسومنیا تھکن توجہ میں کم تعلقات میں دراز کام کرنے سوشل سرگرمیوں سے کنارہ کش ڈپریشن دیگر نفسیاتی مسائل کا آغاز خود اعتمادی میں کمی اور زندگی کے معیار میں کم خوف پر قابو پانے کے عملی اور سائنسی طریقے خوف کو مکمل طور پر ختم کرنا ہمیشہ ممکن نہیں مگر اسے قابو میں لانا کم کرنا اور روزمرہ زندگی کو بحال کرنا ممکن ہے لفظ میں مؤثر طریقے بیان کیے جا رہے ہیں ایک خوف کو سمجھے شناختی مرحلہ سب سے پہلے اپنے خوف کی نوعیت اور محرکات کو پہچان جب خوف کا آغاز ہوتا ہے تو ذہنی طور پر اس کا نقشہ بنائیں کیا مخصوص موقع سوچ اس کا باعث بنتی ہے خوف کا اندازہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے یہ کتنا بار بار ہوتا ہے اس شناخت سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی حکمت عملیاں بہتر کام کریں گی دو سانس کی مشقیں بریدنگ ایکسرسائزز گہرے کنٹرولڈ سانس لینے کی تکنیکیں فوری طور پر جسمانی علامات کو کم کرتی ہیں چار آٹھ طریقہ 4 سیکنڈ تک ناک سے سانس لیں 4 سیکنڈ روکیں پھر 8 سیکنڈ میں منہ کے ذریعے آہستہ چھوڑیں ڈیافرامک سانس پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سانس لیں تاکہ پیٹ باہر آئے آہستہ سانس جب روزانہ چند منٹ کریں یہاں مقصد جسم میں پرامن پیرا سمپیٹک نظام کو متحرک کرنا ہے تاکہ فائٹ فلائی رد عمل کم ہو جائے قدم با قدم مدعا خلت زندگی کے اہم شعبوں کام تعلیم روزمرہ کام تعلقات کو متاثر کر رہا ہو سانس کی گھبراہٹ یا پینک اٹیکس بار بار ہوں یا خودکشی کے خیالات ہوں تو نفسیاتی ماہر سائیکائٹرسٹ سے رابطہ ضروری ہمارے کے پاس درج ذیل حل موجود ہوتے ہیں شناختی رویے والی تھراپی CBT سوچ اور رویے دونوں میں تبدیلی کے لیے 72 ایکسپوجر تھراپی مخصوص خوف کے لیے منظم نماشادوات بعض صورتوں میں وقتی طور پر اینٹی انزائٹی یا اینٹی ڈپریسنٹس مفید ہوتے ہیں دوا کا فیصلہ ماہر کے مشورے سے ہونا چاہیے مخصوص حالات اور مختصر ٹپس اگر آپ کو پینک اٹیک آ رہا ہو رکیں گہرے سانس لیں زمین پر قدم رکھ کر اطراف دیکھیں اور خود کو بتائیں کہ یہ عارضی ہے اور خطرہ عموماً واقعی نہیں اگر آپ کو سوشل انزائٹی ہو پہلے چھوٹے گروپ میں مشق کریں تیاری کریں دوسرے لوگوں کی مثالیں یاد رکھیں عام طور پر لوگ آپ کو اسی قدر سختی سے یاد نہیں رکھتے جتنا آپ سوچتے ہیں اگر مخصوص فوبیا معمولی نمائش سے شروع کریں اور پروفیشنل گائیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں روحانی اور اخلاقی پہلو اسلامی نقطۂ نظر بہت سے لوگ خوف کو روحانی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں اسلام میں اللہ پر بھروسہ توکل اور
دعا درود اذکار اور قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، مگر روحانیت ایک ہی حل نہیں۔ اگر خوف شدید ہو تو روحانی مدد کے ساتھ ساتھ سائنسی مدد بھی لینی چاہیے۔ دعا کرنا، صبر اور حکمت کے ساتھ علاج حاصل کرنا دونوں ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ مذہبی رہنماؤں نے بھی طبی اور نفسیاتی علاج کی حمایت کی ہے۔ روزمرہ معمول ڈیلی روٹین جو خوف کم کرنے میں مدد دے گی۔ صبح ہلکی ورزش، چہل قدمی 20-30 منٹ، 2-10 منٹ ذہنی سکون مراقبہ۔ نیلنس 3 دن میں مختصر وقفے، گہری سانسیں اور جلدی چھوٹے کام۔ 4 نیند کا معمول ہر روز تقریباً ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا۔ 5 کیفین اور اسکرین وقت کم کرنا۔ 6 رات کو خوفناک خبریں ذہنی دباؤ بڑھانے والا مواد محدود کریں۔ خوف کو شکست دینا ایک ممکنہ حکمت عملی۔ 4 ہفتوں کا پلان، یہ ایک عمومی پلان ہے، ہر شخص کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ ہفتہ 1 شناخت اور بنیادی مشقیں، سانس، ڈیافرامک سانس، یادداشت لکھنا۔ خوف نوٹس کریں مگر اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ ہفتہ 2 ذہن کی تربیت، سوچ چیلنجنگ اور روزانہ 10 منٹ صاف چوٹا قدم اٹھائیں۔ ہفتہ 3 اضافہ سماجی مدد حاصل کریں، روزمرہ میں ورزش کا شامل کرنا۔ ہفتہ 4 کامیابیوں کا جائزہ لکھیں کہ کیا بہتر ہوا۔ اگلے مہینے کے لیے ہدف مقرر کرا، اگر بہتری کم ہو تو پیشہ ورانہ مدد، ممکنہ رکاوٹیں اور ان کا حل۔ جلدی توقعات، اکثر لوگ تیزی سے نتیجہ چاہتے ہیں، توقعات حقیقت پسندانہ رکے۔ خوف میں کمی وقت لیتا ہی متناسب کوشش نہ کرنا۔ کبھی کبھی لوگ بہت تیزی سے نمائش بہت آہستہ رہ جاتے ہیں، مناسب درمیانی راستہ اپنائیں۔ دوبارہ پیچھے ہٹنا، ریلیپس، بعض اوقات خوف دوبارہ آ سکتا ہے، یہ ناکامی نہیں بلکہ سیکھنے کا حصہ ہی۔ دوبارہ پلان بنائیں اور چھوٹے قدم شروع کریں۔ نتیجہ، خوف ایک عام انسانی کیفیت ہے اور ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خوف کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کے بجائے اسے قابو میں لایا جائے تاکہ زندگی کے معیار میں بہتری۔ سانس کی مشقیں، ذہنی تربیت، آہستہ آہستہ نمائش، جسمانی صحت، سماجی مدد اور ضرورت پڑنے پر پیشہ ورانہ علاج، یہ سب مل کر خوف کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ روحانی وسائل بھی سکون دیتے ہیں، مگر وہ سائنسی علاج کے ساتھ ہوں تو بہترین نتائج ملتے۔ مسلسل کوشش، صبر اور چھوٹے چھوٹے کامیاب قدم آپ کو اس راہ میں قائم رکھیں گے۔ تم بات یہ ہے کہ خوف آپ کا مقدر نہیں، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس پر آپ حکمت، علم اور عمل کے ذریعے قابو پاتے جا سکتے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید عملی ورکشیٹ، روزانہ مشق پلان، 4 ہفتوں کے تفصیلی ایکسرسائز پلان میں بدل کر دوں۔ بتا دیجئے آپ کون سا فارمیٹ پسند کریں گے۔ نیک کام کرنا مضمون، تعارف۔ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا ہدف نیک کام کرنا ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی ذاتی ترقی اور اخلاقی بلندی کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے والا سب سے مؤثر عمل بھی ہے۔ نیک کام ایک وسیع اصطلاح ہے، اس میں صدقہ، خیرات، دوسروں کی مدد، سچ بولنا، عاجزی، عدل و انصاف اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اچھے عمل شامل ہیں۔ یہ مضمون اس بات کا تفصیلی احاطہ کرے گا کہ نیک کام کیوں ضروری ہیں، ان کے روحانی، اخلاقی اور سماجی فوائد کیا ہیں، اسلامی نقطۂ نظر میں ان کی اہمیت کیا ہے اور عملی زندگی میں انہیں کیسے اپنایا جائے۔ نیک کام کی تعریف، نیک کام سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کی نیک نیتی، دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی غرض سے کیے جا اعمال۔ ظاہری طور پر بڑے یا چھوٹے ہو سکتے ہیں، مثلاً غریب کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت، غلطی پر معافی مانگنا، تجارت میں ایمانداری اختیار کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، سب نیک کام کی صنف میں آتے ہیں۔ نیت کا صاف ہونا نیک کام کی بنیاد ہے۔ اگر عمل اچھا ہو مگر نیت خود غرضی دکھاوا ہو تو اس کا ثواب کم پائیدار ہوتا ہے۔ روحانی اور مذہبی پہلو، اسلام نے نیک کام کو بنیادی اہمیت دی۔ قرآن مجید اور احادیث میں بارہا نیکی اور بھلائی پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں۔ یہ الفاظ از خود ترجمہ ہیں، اصل حوالہ مختلف آیات میں بکھرا ہوا ہے۔ نیک کام کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اسی طرح اسلام میں صدقہ، خیرات، یتیموں کی مدد، قسط و عدل، غریبوں کے ساتھ بھلائی سب نیک اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ نیکی کا تصور صرف عبادات تک محدود نہیں۔
روزمرہ کے چھوٹے عمل بھی عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں اگر ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ یہ روحانی پہلو انسان کو خود پسندی سے نکال کر عاجزی، شکر گزاری اور تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیکی کرنے والا انسان خود بھی امن و سکون محسوس کرتا ہے، دل میں سکینہ آتا ہے اور زندگی معنوی طور پر بھرپور محسوس ہوتی ہے۔ اخلاقی اور شخصیت پر اثر۔ نیک کام انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ جب کوئی شخص مسلسل نیکی کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے، تواضع، اندر صبر، تحمل، احترام دوسرے اور ہمدردی جیسی خوبیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایمانداری اور انصاف جیسے اقدار معاشرتی سطح پر بھروسہ اور اعتبار پیدا کرتے ہیں۔ لوگ ایسے شخص پر اعتماد کرتے ہیں ہمیشہ نیکی اور سچ کی راہ پر ہو۔ مزید برآں، نیک کام کرنے سے نفس میں خود احتسابی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو قبول کرنا اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرنا سیکھتا ہے۔ یہ اخلاقی تربیت بچوں اور نوجوانوں کی شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ زندگی بھر کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز سیکھتے آؤ۔ سماج فوائد۔ جب افراد نیک کام کی طرف رغبت رکھتے ہیں تو پورا سماج اس کے فائدے اٹھاتا ہے۔ غریبوں کی مدد، تعلیم و تربیت کے فروغ، فلاحی کاموں اور انصاف کے نفاذ سے معاشرہ مستحکم بن جاتا ہے۔ نیکی کے عمل سے غربت میں کمی آتی ہے، جرائم میں کمی ممکن ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہوتے۔ آواق فرد جب دوسرے کے لیے اچھی نیت رکھتا ہے تو پورا معاشرہ ایک خاندان کی مانند بن جاتا ہے۔ ایک ایسا خاندان جو بحران میں ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ نیک کام کے سماجی فوائد کی مثالیں روزمرہ زندگی میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ معاشرتی خدمات، مثلاً مقامی صحت کیمپ کے مصروفیات میں سے چند لمحے دوسروں کے لیے مخصوص کریں۔ معلومات بڑھائیں، دیکھیں کہ آپ کی مدد کہاں زیادہ معنی رکھتی ہے۔ مقامی کمیونٹی سینٹر، یتیم خانہ، ہائی اسکول ساتھ کو اپنائیں۔ نیکی کو پیچیدہ مت بنائیں، چھوٹے عمل بھی بڑے اثرات رکھتے ہیں۔ خود کو تقویت دیں، نیکی کے اثر کو یاد رکھیں تاکہ اب مستقل رہیں۔ نیک کام اور جدید دور میں نیک کام کے طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز، کراؤڈ فنڈنگ اور ڈیجیٹل رضاکارانہ خدمات مدد کے دائرے وسیع کر دیے ہیں، مگر اس کے ساتھ خطرات بھی ہیں۔ فراد امداد کی غیر شفاف تقسیم اور معلوماتی اوورلوڈ۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے شفافیت، تحقیق اور قابل اعتماد تنظیموں کا انتخاب ضروری ہے۔ نیکی اور قانون۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ قانون اور اصولوں کو نظر انداز کرنا۔ انصاف پر مبنی نیک کام وہ ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر دوسروں کا حق ادا کرے۔ بعض اوقات شخصی نیکی اور معاشرتی انصاف میں تضاد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کا برا کام رکوانا قانونی کارروائی کا متقاضی ہو، اس لیے نیکی میں حکمت اور قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ نیک کام میں مستقل مزاجی۔ ایک بار بڑے عمل کرنے سے زیادہ ضروری مستقل مزاجی کی روزانہ تھوڑا کرنا، ہفتے میں ایک خدمت کرنا، مہینے میں مستقل چند گھنٹے دینا ہے۔ عادات ایک مضبوط رویہ بناتی ہیں۔ مستقل مزاجی سے نیکی عام ثقافت بن جاتی ہے اور آنے والی نسلیں بھی اس کو اپناتی ہیں۔ بچوں میں نیکی کی تربیت۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے نیکی کی عادات سکھائیں۔ کہانیوں اور عملی مشقوں کے ذریعے بچوں میں ہمدردی، حصہ داری اور دوسروں کا خیال رکھنے کا شعور آ جائے گا۔ والدین اور اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود مثال بنیں، بچوں کو محرکات اور بہتر اعمال کی حوصلہ افزائی کریں۔ حقیقی زندگی کی مثالیں تاریخ میں اور ہمارے آس پاس ایسے بے شمار افراد ملتے ہیں جنہوں نے نیک کام سے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ ایک فرد مدد